बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के बयान के बाद पाकिस्तान ने उसका शदीद रद्दअमल दिया। जो रद्दअमल होना चाहिए था, क्या वो रद्दअमल दे दिया गया और ये सेटिस्फैक्ट्री है? अमेरिका पाकिस्तान से क्या अब कोई नया मुतालबा कर सकता है? उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात साहब के पास है ना। डॉक्टर साहब, सदर जो बाइडन ने जो कहा वो रियासत पाकिस्तान को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और वो हक़ाइक़ के बरक्स है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि हम अमेरिका के इतना अरसा इत्तेहादी रहे, पर्टिकुलरली वार ऑन टेरर के अंदर भी हम इत्तेहादी रहे और हमने इतना नुकसान उठाया। देखिए, बात इससे बड़ी है जी। बात ये है कि देखिए ना, जो बाइडन ने किस बैकग्राउंड में ये सारी बात की। वो डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशन थी उसको वो मुखातिब था उससे जी। और वो एक जायज़ा ले रहा था पूरी दुनिया का, जिसमें उसने बात शुरू की रूस की जी। कि रूस का जो पुतिन है ये इसको बिल्कुल पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा और मेरा अगला प्रोग्राम क्या होगा। जी। इसी तरह चीन के ऊपर वो आया कि चीन को भी सारा ये पता है। फिर वो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर आ गया और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सही नहीं है, सही हालत में नहीं है और बड़ा ख़तरनाक मुल्क है। ये किसी कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा था और वो कॉन्टेक्स्ट यही था कि अमेरिका की इसका पूरी कोशिश है कि जो कि पाकिस्तान के लिए सुसाइडल होगी कि चीन से पाकिस्तान परे हो जाए और अपने ताल्लुकात में नरमी ले आए और अमेरिका के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए। अमेरिका के ऊपर किस तरह डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, लेकिन थ्रू गल्फ़ के जो अभी आप देखिए जो मेरा हमें 3-4 हफ्ते हुए हैं, यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट मेडल्स दिए हैं हमारे आर्मी चीफ को। बिल्कुल दिए। वो कल्टिवेट करते हैं। कतर ने दस्ता, लोग तो कहते हैं कि फ़ुटबॉल की टीमें सारी दुनिया से कतर में जा रही हैं वर्ल्ड कप के लिए, अब पाकिस्तान का फ़ौजी दस्ता जा रहा है वहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए। तो इसलिए वो इस सारे सिनेरियो में आप देखें तो अमेरिका ये समझता है कि ये वक्त है, चूँकि देखिए आपकी डोमेस्टिक भी तो आपने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान अपने जो इक़्तिसादी मामलात हैं वो कमज़ोर तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, बल्कि क्योस है यहाँ पे, और मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो आपस में कोशिश कर रहे हैं कि हम हावी हों दूसरे मामलात में। तो इस कमज़ोरी, और फिर आप IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी के पास जाते हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि इंटरनली इस वक्त पॉलिटिकली कमजोर है, इस वजह से अमेरिका को ये मौका मिला। डिपेंडेंसी बढ़ी है। मैं एक जल्दी से एक और बात भी कहूँगा। आपने वो बात की शुरू से, देखिए आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात। एक तो कोल्ड वॉर का ईरा था, उसमें पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत थी, अमेरिका को अपनी ज़रूरत थी, आप उनके साथ एक अलायंस 2 सिस्टम में वो थे सीटों सेंटों में। लेकिन आप ये भी देखिए ना, उसके साथ आप क्रेडिट दीजिए हमारे जो सियासतदान थे 50s के, कि उन्होंने चीन के साथ भी उस ज़माने में ताल्लुकात आगे बढ़ाए और वो बढ़ाते चले गए। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब ज़माना आता है तो उसने और ज़्यादा चीन के साथ कुर्बत पैदा की। तो पाकिस्तान समझ गया था, वो दूर अंदेश थे आजकल के पॉलिटिशियंस के मुकाबले में, कि चीन एक उभरती हुई क़ुव्वत है, हमसाया हमारा, तो हमें इसके साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। तो अब आगे अगर ये और कहा जाए कि इस नेज के ऊपर, जबकि चीन के नहायत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ अच्छे हैं बल्कि स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट है हमारा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हों, वहाँ से पाकिस्तान को कोशिश करना कि वो अलग करना, चीन से अलग होना, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। चूँकि अफोर्ड पाकिस्तान तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉबी है प्रो अमेरिकन, वो तो अफोर्ड कर सकती है ना। तो इसलिए वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो, डू यू थिंक कि वो जो प्रो अमेरिकन लॉबी है वो इतनी डोमिनेट करती है? ऑफ कोर्स, वही तो सारा। देखिए लॉबी आपकी पता नहीं आपके टीवी पे ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी अमेरिकन लॉबी हर अदारे में मौजूद है और बहुत मजबूत है, और उसके पीछे फाइनेंशियल कंसिडरेशंस मौजूद हैं। इसलिए वो ये सारी चीज़ समझते हैं। इनका टारगेट, मुझे ये लग रहा है, मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरे पास कोई वो एविडेंस तो नहीं है, जो हो भी नहीं सकता इस तरह का। मेरा अपना ख्याल है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई
یہ کسی قسم کی پابندی لگائیں یا مانیٹرنگ سسٹم بنائیں تھرو یونائٹڈ نیشنز، اور اس کے بدلے پھر 1 ملین پاکستان کو قرضہ دے دیا، جا کے 6 مہینے اور آپ چل جاؤ، تو آپ ونریبل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ پاس جانا چاہوں گا جو بائیڈن انتظامیہ کا جب سے وہ صدر بنے ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کا طرز عمل جو ہے وہ انتہائی غیر واضح ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ افغانستان کی شکست کا ذمہ دار وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے 20 سال آپ ایک ملک میں رہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں جی، اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں، آرمز، انٹیلیجنس جو آپ کی ہے انفارمیشن وہ بہت ہی سپیریئر ہو، اور پھر آپ تو کیا آپ کہیں گے ہم کیوں ہارے ہیں؟ پھر آپ نے کسی نہ کسی پہ الزام تو لگانا ہی ہے، پاکستان کو وہ اسکیپ گوٹ بنایا تھا۔ خیر اس چیز سے ذرا ہم باہر نکلیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا دیکھیے، اگر امریکہ جب وہ دیکھتا ہے اس خطے کو تو اس نے ہندوستان کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہوا ہے۔ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور 2-3 جو انہوں نے بنائے ہیں، جو الائنسز بنائے ہیں، اس میں وہ بالکل ان کا کوڈ ایک کا نام ہے جس میں آسٹریلیا وہ چین کو ہی گھیرنے کے لیے ہے۔ اس طرح جو آپ اکنامک فورم سے دیکھیں وہ ہندوستان، خیر اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو اگر ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو وہاں پہ تو آپ کا جو کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ تعلقات آپ کے کوئی دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ چین اور امریکہ کا اگر آپ ٹریڈ دیکھ لیجئے وہ بہت زیادہ ہے، ہندوستان اور چین کا بھی اگر آپ ان کی تجارت کے فگرز دیکھیں وہ بھی بہت اونچا ہے، لیکن آپ اپنی جو ایک خاص پالیسی ہے اس کے اوپر آپ چلتے رہتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جو پہلے بھی میں نے کہا تھا، کہ آپ کو اندر سے مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ جب خاص طور پہ اکنامک، دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہی ایز اے پاکستانی مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے جب میں کہوں کہ آپ بینکرپسی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو سارے انڈیکیٹرز آپ کو کہہ رہے ہیں نا، اور بینکرپسی کا تو مطلب بڑا خطرناک ہے، وہ تو بالکل مطلب جو فیلڈ اسٹیٹ ہے اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہے۔ تو اسی جب آپ نے یہ حالت بنا لیں، اور پولیٹیکل آپ یہ حالت بنا لیں، 150 ممبر کی جو جماعت ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں، اور جو 85 ممبر کی جماعت ہے وہ اس کا وزیر اعظم بن جائے، اور پھر وہ دو ووٹوں کے اوپر بنتا چلا جائے اور ہر قسم کے وہ فیصلے کرے، تو یہ ایک کمزوری ہے۔ اور اس سے کیسے نکلنا ہے، میں تو کنونسڈ ہوں کہ آپ ایک الیکشن کرائیں، اس کے بعد جو بھی پارٹی ہو، نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، پی ٹی آئی جو بھی جیتے، وہ 5 سال کے لیے ایک اسٹیبل حکومت بنائیں، اور پھر جو اکنامک معاملات ہیں سب سے پہلے وہ سیدھے کریں، چونکہ اکنامک ویکنس رہے گی جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی بھی رہے گی۔ میرا آپ سے سوال سر یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تب کون سے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے سر؟ تب تو ایک فون کال بھی ایکسچینج نہیں ہو سکی سر۔ نہیں دیکھیں نا، فون کال وہ اس لیے نہیں ہو سکی، جو آپ نے خود ہی کہا تھا اس میں کہ وہ افغانستان کا میں ان کو شکست ہوئی تھی بہت بری 20 سال کے بعد، اور وہ اس میں الجھے ہوئے تھے، اور اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر اور بہتر کرتے چلے جا رہے تھے، اور ہندوستان، اور یہ بھی مت بھولیے کہ جھڑپیں ہو رہی تھیں، سرحدی جھڑپیں ہو رہی تھیں چین اور ہندوستان کے درمیان، اور اس سے امریکہ کو بھی بہت تشویش تھی، تو اور وہ ہندوستان کو پوری طرح بیک کر رہا تھا۔ یہ وہ حالات، اس میں حکومتوں کی بات نہیں ہے۔ پاکستان امریکہ کی ناراضگی افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، اب دیکھیں امریکہ کی ناراضگی کی یہاں بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، آپ نے دوسرے ملکوں کا انٹرسٹ تو نہیں دیکھنا۔ دوسری ایک اور سب سے بات ہے، خدا کے لیے ہم اس میں سے باہر نکلیں، یہ 50s والا امریکہ نہیں ہے جس کے بعد وافر پیسے ہیں اور دولت ہے کہ وہ لٹاتا جو پھرتا تھا، وہ اس کی اپنی اکنامک کنڈیشن حالت یہ ہے کہ وہ آپ کو جو امداد بھی یہ کہتے ہیں نا، وہ امداد نہیں ہوتی، وہ قرضے ہوتے ہیں جن کے بڑا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کوئی لڑائی تو نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کوئی جنگ شروع کر دینی ہے، لیکن آپ نے اپنے انٹرسٹ کو، فار ایگزامپل اگر امریکہ کے جی آپ اپنا نیوکلیر پروگرام انڈر دا UN سپرویژن یا سیکورٹی کونسل کی سپرویژن لے آئیں، تو کیا ہم مانیں گے اس کو؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی کر لی، ہم ایک موقف کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن پھر میں جلدی سے کہوں گا کہ دیکھیے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، جب آپ کا گھر ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ آپ دوسرے ملک کو کیا ڈکٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک کرنا چاہوں گا، پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آخری حصے کے اندر ہم
پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں معاشی طور پر بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کی ولنریبل کنڈیشنز ہیں معاشی اعتبار سے, تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ امریکہ کو بھی ناراض کرے اور چائنا کو بھی چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں ڈاکٹر رشید صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, باقیوں سے شاید اتنا نہ کروں. جی بات یہ ہے, میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا, ایک کیڑا گھسا ہوا ہے کلونیلزم کا ہمارے دماغوں میں, ٹھیک ہے, ہمارے بیوروکریسی میں, ہماری فوج میں, ہمارے جو اور انٹلیکچوئلز ہیں اس میں, وہ کس طریقے سے نکل نہیں رہا. آپ ہیر پھیر کے کوئی بھی بات ہو, آپ نے ایک سائیکولوجیکلی یہ تصور کر لینا ہے کہ جی وہ وینٹیلیٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر اس بات کو ہم صحیح مان لیں, دیکھیے جو پاور ہوتی ہے نا, یہ میں رشید صاحب کی بات مانتا ہوں کہ پاورفل ملک ہے, ون آف دی, لیکن پاور جب ٹرانسلیٹ کرتی ہے کوئی پرپز اچیو کرنے کے لیے تبھی وہ پاور بنتی ہے. ویسے تو اب بیٹھ کے اب جو مرضی باتیں کریں, ویتنام میں تو اس نے کام نہیں کیا. کیوبا 70 سال سے کیوبا کے اوپر کون سا سینکشن نہیں لگائے, پتھر آپ پھینکے میامی سے تو کیوبا کے اندر جا پڑتا ہے, اتنا قریب ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد ایران کے اوپر کتنے سالوں سے ایون افغانستان کے انہوں نے پیسے, ہمارے پاکستان کے اوپر جب ماشاء اللہ لگا تھا مشرف کا, تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر 7 لیئرز آف سینکشنز تھے, 7 لیئرز. آپ سروائیو کر گئے تھے یا نہیں کر گئے تھے؟ اور بہت سی لیٹن امریکہ کی مثالیں دیکھیں, وینزویلا کی مثال دیکھیں, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا دبانے کے لیے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ منہ موڑ کے بیٹھ جائیں اور دنیا میں آپ نے رہنا ہے, آپ نے تعلقات بنانے ہیں. مطلب صرف یہ ہے کہ وہ تعلقات میں ایک لائن ہونی چاہیے, اور وہ لائن یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی سوورینٹی, خود مختاری اور آپ کی سیلف رسپیکٹ جہاں پہ انجر ہوتی ہو, وہاں پہ آپ ان کو پولائٹلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں ہمارے کیا ہیں. ادروائز مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر آزاد کیوں ہوئے؟ پھر انگریزوں کو کہتے ہیں کہ آپ رہیں اسی ملک میں رہیں, ہم نے تو جوتے کھانے ہیں جس سے بھی ہم کھائیں, اور وینٹیلیٹر آپ نے ہمیں لگایا ہوا ہے. ایک سٹڈی یہ بھی ہے, ایک ریسرچ پیپر میں دیکھ رہا تھا سر, ایک سٹڈی یہ بھی ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ انڈین ڈومیننسی یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے کم از کم. تو سر اگر اس صورت کے اندر پھر پاکستان کی پالیسی, دیکھیے اسلام بادشاہ دو, ایک تو یہ وہ بالکل ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. کیا ہم 220 ملین کا ملک ختم کر دینا نیوکلیئر پروگرام, یہ کیوں آپ نے بنایا ہے؟ پھر کیوں اتنے میزائلز بنائے ہیں, کیا ان کا فائدہ ہے؟ اگر آپ ڈومینیٹ ہونا ہے تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں, ان کی ہر بات ماننی شروع کر دیں. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح پاکستان کے لوگ نہیں ہونے دیں گے. جب آپ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں نا پاکستان کی, تو پاکستان کے لوگ تو اس میں انوالوڈ ہی نہیں ہیں. وہ تو چند ادارے ہیں, 1-2 شخصیتیں ہیں یا گروپ ہے, وہ پاکستان کے بہاف کے اوپر سب کچھ کر رہا ہے. اس لیے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ فری الیکشن ہو, فری پارلیمنٹ ہو, اس میں وہ وہاں پہ بحث کی جائے کوئی نئی پالیسی بنانے کے لیے, اور پھر پاکستان اپنی پالیسی آگے بنائے, تو پھر اس قسم کے جوتے کھانے کی ہمیں شاید عادت ختم ہو جائے. یعنی پاکستان کے اندر جو ذہنی غلامی ہے ہمارے حکمرانوں کی بہت زیادہ, اس کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا نہیں موجودہ حکمران کوئی اکنامکلی تو اسٹرانگ ہو جائے, ظاہر ہے اکنامکلی تو وہ تو بیسک کنڈیشن ہے نا. لیکن آپ جب یہ اس کو ملتے ہیں کسی امریکن تھرڈ ریٹ آفیشل کو بھی, تو یہ ٹائی اور سوٹ کا کس لیتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل چیز ہے, آپ سائیکولوجیکلی انفیریئر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے. یہ چونکہ کلونیلزم کا جو کیڑا ہے وہ نہیں نکل رہا, اور قوموں نے کچھ نے تو نکال دیا بہت سی, ہم نہیں نکال پا رہے. اس لیے اس کا یہ مطلب قطعاً مت لیں کہ اگر اس طرف یا اس طرف, کہ اگر ہم نہیں مانتے ان کے کلونیل ڈومیننس تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی لڑائی شروع کر دی ہے. نہیں, آپ اپنی عزت سے رہنا شروع کریں, اور آف کورس آپ کے اپنے گھر کو آپ نے سیدھا کرنا ہے نا. میں آخر بیٹھ کے فیصلہ کریں. سر آپ بتائیں سر, اس سارے سینیریو کا کہ ہم نے نئی پالیسیز طے کرنی ہیں, نئے پلانس بنانے ہیں, اس کا حل یہی ہے کہ نیا مینڈیٹ ہے, نئے مینڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں طے ہوں؟ نہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے نا. اچھا, یا تو کوئی حل ہو ہم کے نکال لیں. اب الیکشن کروائیے, فری الیکشن کروائیے, اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ آئے گی نا 3 مہینے, اور پھر یہ ساری پارٹیز مل کے چیف الیکشن کمشنر بنائیں گے, وہ انٹرم پرائم منسٹر بنائیں گے, چیف منسٹرز بنائیں گے, اور پھر وہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, وہ اپنی پالیسیز کو سیدھا کرنا, لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے گا. سر آپ